औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुनने जा रहे हैं सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत मुबारका पर मबनी ऑडियो बुक फ़ातिमतुज़ ज़हरा तुलू से ग़ुरूब तक। इसमें उनकी विलादत से शहादत तक की पाकीज़ा ज़िंदगी, इबादत, ईसार और क़ुरबानियों को नहायत ही खूबसूरती से बयान किया गया है। ये किताब आयतुल्लाह काज़िम क़ज़वीनी ने लिखी है। आइए इस नूरानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। इसके जितने भी पार्ट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे उन सब के लिए आप हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नाम की प्लेलिस्ट को मुलाहिज़ा कीजिएगा। आज इंशाअल्लाह कि इस किताब का हिस्सा नंबर 4 बयान किया जाएगा। मलकूती खुतबे के नुकात। सैयदा आलम सलामुल्लाह अलैहा ने अपने ख़िताब में इब्तदा से लेकर इंतहा तक सिर्फ़ अपने मुतालबे को मरकूज़ नहीं रखा, बल्कि आपने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बहस की, और जब आपने माहौल को मुनासिब पाया तो लोगों पर मारफ़े इलाही के चश्मे जारी करती है और नहायत ही खूबसूरत अंदाज में आसमानी जावेदाना आई फ़लसफ़ा शरीयत और मुक़र्ररात इलाही पेश फरमाए। हमने इस तारीख़ साज़ खुतबे को मुख्तलिफ़ नुकात के एतबार से तक़सीम किया है और वो नुकात मंदरजा ज़ैल हैं। पहला है शाइस्ता अंदाज में हम्दो तौसीफ़ खुदा, दूसरा तौहीद इस्तदलाली, तीसरा असल नबूवत और पैगम्बर शनासी, चौथा ज़माना जाहिलियत पर एक नज़र। इसके बाद है पैगम्बर गरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसान साज बरनामे, छठा हाज़रीन से ख़िताब, सातवां खुसूसियात क़ुरआनी पर गुफ्तगू, आठवां इस्लामी क़वानीन पर गुफ्तगू, नवां है असल बहस में वरूद, 10वां दौरान रिसालत के वाक़यात पर गुफ्तगू, 11वां असर रिसालत में अमीर हुर्रियत की क़ुरबानियाँ, 12वां आले रसूल के ख़िलाफ़ इनक़लाब, 13वां ख़ानदान रिसालत को तन्हा कर देना, 14वां मसला इर्स पर इस्तदलाली बहस, 15वां अक़ामत दलाइल बराहीन, 16वां है सरज़निश गुरूह अंसार, 17वां हुकूमत का जवाब, 18वां हुकूमत की माज़रत, 19वां हुकूमती मौक़िफ़, 20वां है हाज़रीन से ख़िताब और 21वां बारगाह रिसालत में शुकू और शिकायत। इस तारीख़ी खुतबे के मंदरजा बाला नुकात हैं। अब हम उन्वान वाला तर्जुमा और तशरीह पेश करने की सादत हासिल करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हसन ने अपने आबाओ अजदाद से रिवायत की है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हुकूमत ने बतूल अज़रा की जागीर फ़िदक पे कब्ज़ा किया, उनके हुकूक को गस्ब किया, जब इस अमर की आपको ख़बर हुई तो आपने अपने मुबारक सर पर मखना डाला, सर से पाँव तक बड़ी चादर ओढ़ी और अपनी कनीज़ों के गिरोह में मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाईं। आप पुरवक़ार अंदाज में चल रही थीं क्योंकि आप शुमाइल में अपने वालिद मेहरबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थीं। आपकी चाल, आपकी रफ्तार रसूलुल्लाह जैसी थी। एक दफ़ा लोगों की निगाहों में रसूल की याद ताज़ा हो गई। बतूल अज़रा अपने बाबा की शुजाअत और हैबत के लिए मस्जिद नबवी में वारिद हुई। उस वक्त मस्जिद मुहाजिरीनों अंसार से खचाखच भरी हुई थी। आपके लिए पर्दे का इंतज़ाम किया गया। आपने अपने मकाम पर पहुंचकर गम से लबरेज ऐसी आह खींची कि करीब था कि हाज़रीन गिरिया और बुका से जान खो दें। मजलिस में एक इस्तराब पैदा हुआ। आपने हाज़रीन को थोड़ी सी मोहलत दी ताकि इस्तराब रुक जाए। जब लोगों की हैरानी और सरगर्दानी रुकी और उनके उमड़ते हुए क़ुलूब ने ठहराव हासिल किया तो फिर आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ तौसीफ़ की, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। जब लोगों ने खातून जन्नत का कलाम सुना तो उनकी गिरिये की सदाएं बुलंद हुई कि जिससे मस्जिद लरज़ने लगी। जब लोगों की रोने की आवाज़ें थमी तो फिर आपने अपने खिताब का आगाज़ किया। अल्लाह ताला के इनामात पर उसकी हम्दो सना है, उसके इल्हाम पर उसका शुक्र है, वही काबिल तारीफ़ व तौसीफ़ है। उसने बग़ैर तलब व दरख्वास्त के नेमतें अता की, कामिल व अकमल नेमतें अता की और मुसलसल एहसानात किए कि जो शुमार से बालातर, हर मुआवजे से बईद तर, हर इदराक से बुलंदो बाला हैं।
اس نے اپنے بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعے اپنی نعمات میں اضافہ کرائیں، پھر ان نعمتوں کو مکمل کر کے مزید حمد و ثنا کا مطالبہ کیا اور انہیں دہرایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کلمے کی اصل اخلاص ہے اور اس کے معنی قلوب سے پیوست ہیں۔ اس کا مفہوم فکر کو جلا بخشتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس کی آنکھوں سے رویت، زبان سے تعریف، خیال سے کیفیت محال ہے۔ اس نے اشیاء کو بلا کر کسی مادے اور نمونے کی خلق فرمایا۔ اس نے تمام مخلوقات کو اپنی قدرت کاملہ اور مشیت کے ذریعے پیدا کیا۔ اسے تخلیق کے لیے کسی نمونے کی ضرورت تھی، نہ تصویر میں کوئی فائدہ تھا سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو مستحکم کر دے، لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی قدرت کا اظہار ہو اور بندے کی بندگی اور عبودیت کا اقرار ہو۔ وہ عبادت کا تقاضا کرے تو اپنی دعوت کو تقویت دے، چنانچہ اس نے اطاعت پر ثواب رکھا اور معصیت پر عذاب رکھا تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور ہوں اور جنت کی طرف کھنچے چلے آئیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد ماجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور وہ رسول ہیں کہ جنہیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے چنا گیا اور بعثت سے قبل منتخب کیا گیا، اس وقت کہ جب مخلوقات پردہ غیب میں پوشیدہ، حجاب عدم میں محفوظ اور انتہائی عدم سے مقرون تھیں۔ آپ مسائل امور اور حوادث زمانہ اور مقدرات دنیا کی مکمل معرفت رکھتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بھیجا تاکہ اس کے امر کی تکمیل کریں، اس کی حکمت و دانش کو جاری اور ساری کریں اور حتمی مقدرات کو نافذ کریں، مگر آپ نے دیکھا کہ امتیں مختلف ادیان میں تقسیم ہیں، آگ کی پوجا، بتوں کی پوجا پرستش اور جانتے ہوئے اللہ کے انکار میں مبتلا۔ آپ نے ظلمتوں کو روشن کیا، دل کی تاریکیوں کو محو کیا، آنکھوں سے پردے اٹھائے، ہدایت کو قائم کیا، لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے نکالا، اندھے پن سے نجات دلا کر بصیرت کی منزل عطا کی، مستحکم دین اور صراط مستقیم کی دعوت دی۔ اس کے بعد مہربان اللہ نے انہیں انتہائی شفقت، مہربانی اور رغبت کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا۔ اب وہ اس دنیا کے مصائب و آلام سے چین اور راحت میں ہیں، اور ملائکہ ابرار رضائے پروردگار ان کے ارد گرد ہے اور ان کے مبارک سر پر رحمت خداوندی کا جاودانی سایہ ہے۔ اللہ میرے والد گراں قدر پر اپنی رحمت نازل کرے کہ جو اس کے نبی، اس کے وحی کے امین اور ترجمان تھے، اس کی مخلوق میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت اور سلام ہو۔ اب اس حصے کی انشاءاللہ کے تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ تعریف و ستائش ہے اس خدا کی کہ جس نے بے کراں نعمات عطا کی۔ منعم حقیقی کا شکر شرعاً، عقلاً اور عرفاً واجب ہے۔ اس نے جو ظاہری نعمات عطا کی ہیں جیسے زندگی، صحت، امن و امان وغیرہ، وہ حق رکھتا ہے کہ اس کے بندے اس کی حمد و ثنا کریں۔ اس کے بعد آپ کہتی ہیں کہ اس کے الہام پر اس کا شکر، کیونکہ اللہ نے انسان کو باطنی نعمتیں بھی عطا کی جیسے علم و معرفت۔ اس کے علاوہ اس کے قلب میں علوم اور فنون کی مختلف انواع کاشت کیں۔ اسی الہامی قوت سے انسان نے ارتقاء کی منازل طے کی اور طے کر رہا ہے۔ انسان کے ساتھ ساتھ اپنی دوسری مخلوقات کو بھی الہام کیا، وہ بھی الہی الہام کے ذریعے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ الہی الہام وہ خدائی عطیہ ہے کہ جو قلب میں اترتا ہے، اس کی روشنی میں ہر موجود اپنے دائرہ حیات میں زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ پھر آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں کہ جو اس نے اپنے بندے کے لیے آخرت میں رکھیں اور جنت اس کی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اس جہان میں بھی انسان کے لیے بے شمار نعمتیں رکھیں جو کہ ضرورت کے مطابق اس کو ملتی رہتی ہیں۔ پھر بی بی نے کہا کہ وہ بے پناہ نعمتیں جنہیں اللہ نے سب سے پہلے آفرینش کا لباس پہنایا، جیسے کہ پانی، زمین، آگ، آفریدگار ہستی نے ان نعمتوں کو نعمت حیات سے قبل پیدا کیا۔ اس طرح اس نے زمین میں قوت جاذبہ پیدا کیا، زمین، چاند اور آفتاب کے درمیان فاصلہ مقرر کیا،
کرۂ ارضی کو ہوا کا غلاف پہنایا جسے نائٹروجن کہا جاتا ہے، جو نعمتیں اس کے سامنے جنہیں وہ استعمال کر رہا ہے وہ ان سے بخوبی واقف ہے۔ غار کا انسان آج کی ترقی یافتہ انسان کی سہولیات سے واقف نہیں تھا، جس قدر انسان نے اگلے ادوار میں ترقی کرنی ہے ان سے آج کا انسان واقف نہیں۔ انہی الہی نعمتوں کی بنا پر آج کے انسان کی دنیا ایک بستی میں بدل گئی ہے۔ وہ نیٹ استعمال کر رہا ہے، ساری دنیا سمٹ کر اس کی مٹھی میں آ گئی ہے، صدیوں کے فاصلے منٹوں سیکنڈوں میں طے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد بی بی فرما رہی ہیں کہ اس نے بے پناہ نعمتیں تمام وجود کو عطا کی، جیسے اعضاء و جوارح میں شعور، شناخت، دریافت کی نعمت اس ذات نے جسے وجود دیا، اس کے ساتھ ساتھ اسے دیدہ شہود کی نعمت بھی عطا کی۔ پھر الفاظ ہیں کہ کامل و اکمل نعمات جنہیں تسلسل کے ساتھ نازل کیا۔ یہاں پر جمع ہے السرن، اس کا معنی ہے کہ نعمت، عطیہ، احسان۔ یہاں مقصود احسان کا شمار کرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے کہ احسان مت جتلاؤ، جیسے کہ سورہ مدثر آیت نمبر 6 میں ہے کہ اور احسان نہ جتلاؤ کہ اپنے عمل کو بہت سمجھنے لگ جائیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں ہے کہ احسان جتانے اور سائل کو ایذا دینے سے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ اسی طرح یہاں پر موالات کا ذکر ہے، یعنی ایسی نعمتیں جو پے در پہ ہوں، ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت۔ اللہ کی نعمت متواتر ہے۔ پھر آپ کا جملہ تھا کہ اس کی نعمتیں کثرت کے ساتھ ہیں، انسان کی قدرت نہیں کہ انہیں کس حساب و کتاب میں لائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اس کی نعمتیں ہر معاوضے سے بالا تر ہیں۔ کسی بھی انسان کے بس میں نہیں کہ جس قدر وہ اس کی نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے اس قدر اپنی بندگی اور عبادت سے اس کا حق ادا کرے، انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد بی بی نے جملہ کہا، انسانی ادراک و دریافت اس کی قلم رو سے دور، بہت دور ہے کہ وہ الہی نعمات کے آغاز و انجام تک رسائی حاصل کر سکے۔ خداوند تعالیٰ کا شکر اس کی نعمات کی زیادتی کا موجب ہے کہ جس قدر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس پر اپنی نعمات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری کر دیتا ہے۔ جس طرح قرآن میں بھی کہا گیا کہ جس قدر تم شکر ادا کرو گے میں اس قدر تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اسی طرح خدا نے کہا کہ خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی برکات اور سعادت میں کثرت پیدا کرتی ہیں، اسی لیے اس نے دعوت دی کہ میری حمد و ثنا کرو تاکہ میں تم پر بے شمار نعمتیں نازل کروں۔ اس کے بعد بی بی کا جملہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو دعوت دی کہ وہ خیر اور رحمت کے اسباب میں کثرت پیدا کریں، جیسے کہ اس کے راستے میں خرچ، انفاق کرنا۔ اس کے بعد سیدہ عالم توحید کے حوالے سے کہتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کلمے میں لا الہ الا اللہ کی اصل اخلاص ہے، یعنی اس کی معنی اور مفہوم اخلاص ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی نگاہ میں بھی توحید کا اوج کمال اخلاص ہے۔ حقیقی اخلاص کا معنی یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ ہر قسم کے نقائص سے پاک و پاکیزہ ہے، وہ جسم و غرض وغیرہ سے منزہ ہے۔ اس کا کمال اخلاص یہ ہے کہ اس کی صفات اس کی ذات سے زائد نہیں، جو اس کی ذات ہے اس کی صفات اس کی غیر نہیں، کہ جس طرح انسان اور ہے اور اس کی دانش اور ہے۔ دانش انسان کی صفت ہے کہ جو اس کی غیر ہے اور انسان اس کا غیر ہے، لیکن خداوند تعالیٰ کی دانش اس کی عین ذات ہے اور اس کی باقی صفات بھی اس کی عین ذات ہے۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں کہ اور اس کا مفہوم فکر کو جلا بخشتا ہے۔ جب انسان تفکر اور تعقل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر توحید کے معنیوں کو واضح کرتا ہے، کیونکہ توحید اپنے مفہوم میں دو معنوں پر مشتمل ہے، توحید فطری اور توحید نظری۔ یہاں پر توحید نظری مقصود ہے۔ توحید نظری کا معنی ہے کہ دلائل و بیانات میں تفکر کیا جائے، انسان آفاق میں اپنی فکر کو جولان دے تاکہ اسے اپنے خالق تک رسائی حاصل ہو۔
پھر بی بی کہتی ہیں کہ آنکھوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھیں، کیونکہ خدا نہ جسم ہے نہ جوہر۔ انسانی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ یہ بات روشن ہے کہ امراض امور کے جیسے رنگ، طول وغیرہ کے جو انسانی جسم کو عارض ہیں اور جسم کے خواص میں ہیں، انسانی آنکھ اس چیز کو دیکھ سکتی ہے کہ جو دکھائی جانے والی ہو۔ جب آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے تو اس سے شعاعیں خارج ہو کر اس چیز سے ٹکرا کر واپس آنکھ کے عدسے میں آتی ہیں، تو وہ چیز انسان کو نظر آتی ہے، کیونکہ آفریدگار ہستی کا جسم ہے ہی نہیں، اس لیے اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ نیز کوئی وجود ہے ہی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کو دیکھ سکے۔ اس کے بعد آپ عرض کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو کسی مادے سے اور نہ کسی چیز سے خلق کیا۔ اشیاء کے نمونے میں اس نے کسی کی پیروی یا تقلید نہیں کی۔ یہ کائنات، اس کی تمام موجودات الہی ایجادات ہیں۔ اس ذات نے کسی کی اتباع اور پیروی میں اشیاء کو خلق نہیں کیا۔ اے عزیز محترم، آپ اس جدید دور کی جدید ترین ایجادات کو دیکھ سکتے ہیں۔ لوگوں نے تقلید کی ہے، انہوں نے کچھ دیکھا، پھر اس طرز پر کوئی مشین، آلہ بنایا، جیسے کہ ہوائی جہاز۔ ہوائی جہاز کے موجودوں نے فضا میں پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا، بیٹھتے ہوئے دیکھا کہ جب پرندہ اڑتا ہے تو وہ اپنی ٹانگوں کو اپنے پیٹ سے ملا دیتا ہے، جب وہ زمین کی طرف اترتا ہے تو آہستہ آہستہ اپنی ٹانگوں کو چھوڑتا ہے اور زمین پر اتر کر چلتا ہے۔ اس طرح اغواص میں انہوں نے دریاؤں اور سمندروں میں مچھلیوں کے تیرنے اور غوطہ لگانے میں بھی غور و خوض کیا، اور انہی غواصوں نے مچھلیوں کی تقلید کی اور اس طرز پر پانی کی سطح پر تیراکی کرتے ہیں اور پانی میں غوطے لگاتے ہیں، پھر پانی کی سطح پر واپس آ جاتے ہیں۔ اسی تقلید اور پیروی میں صنعتیں وجود میں آئیں اور ان میں پیش رفت ہوئی۔ یہ سب کچھ تقلید کا ہی اعجاز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بغیر کسی تقلید کے خلق فرمائی۔ پھر بی بی کا جملہ ہے کہ آفریدگار ہستی نے اپنی مختلف قسم کی مخلوقات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا۔ آفرینش موجودات میں اس نے کسی سے مشاورت کی اور نہ ہی کسی سے معاونت حاصل کی، نہ کائنات کی تخلیق میں آلات و ادوات کا استعمال کیا، بلکہ اس نے اپنی بے کراں قدرت سے اس جہان ہستی کو آفرینش کا لبادہ پہنایا۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ اللہ نے اپنے ارادے سے ہی اس دھرتی کو خلق فرمایا۔ اس نے اپنی مشیت کے مطابق ان کی کیفیت، صورت، شکل، عدد اور حیت کو مقرر کیا اور ان کی باقی خصوصیات کو پیدا کیا۔ آپ نے اس کائنات اور موجودات کو بغیر جبر کے پیدا فرمایا۔ سیدہ عالم سلام اللہ علیہا نے انسانی تخلیق اور باقی مخلوقات کی آفرینش کی ہدف داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اس کائنات کو بغیر کسی ضرورت اور نیاز بندی کی بنا پر پیدا کیا۔ اس نے انسانوں اور باقی مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اکیلا تھا یا اسے مانوسیت کی ضرورت تھی یا اسے اپنی مخلوق کی نصرت کی احتیاج تھی۔ وہ ہر اعتبار سے کامل اور اکمل تھا۔ اس کی ذات میں ناز ہے، نیاز نہیں ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، ہر ایک کو اس کی احتیاج ہے، اسے ایجاد اور تکوین کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر آپ نے کہا کہ شکل و صورت بخشنے میں اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اس ذات نے اپنی مخلوق کو اشکال عطا کی، ان کے ان افعال میں اسے کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح ہم نے نفی کی ہے کہ تکوین و ایجاد اس کی ضرورت نہیں، اسی طرح تصویر اور تشکیل کی بھی اسے ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کائنات کی تخلیق کا سبب تلاش کریں، کیونکہ اللہ کی ذات حکیم ہے۔ حکیم کا کوئی فعل اور عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کی ذات بے بدنی سے پاک اور ارفع و اعلیٰ ہے۔ پھر آپ سیدۃ العالم سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ صرف اس لیے کہ اس کی حکمت و دانش مستحکم ہو جائے۔ اس کائنات کی انشاء، تکوین اور ایجاد کا مقصد یہ تھا کہ حکمت الہیہ ظاہر ہو جائے۔ خداوند تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کا خود عالم ہے کہ اس کائنات کی ایجاد کا تقاضا کیا۔ شاید کہ کائنات کی تخلیق کی حکمت یہ ہو کہ وہ خود پہچانا جائے۔ پھر آپ فرماتی ہیں اپنی مخلوق کو آگاہ فرمایا کہ وہ اس کے احکام کی فرما برداری کرے۔
خاتون جنت کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تاکہ اپنے فرمان کو آشکار فرمائے اور مخلوق اس کے فرمان کی اطاعت کریں۔ بی بی یہاں فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موجودات کو خلق فرمایا تاکہ اس کے اوامر کی اطاعت کریں، اس کے منہیات سے اپنے آپ کو روکے۔ اطاعت و تسلیم اس کی بندگی اور اطاعت ہے۔ اس ذات نے مختلف اقسام کی مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کے پیغمبر اور اولیاء اس کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے میں اپنے دلائل کو مضبوط کریں اور ان اشیاء سے استدلال کر کے اپنے پیغام کو مستحکم کریں۔ خدا نے اپنی اطاعت پر ثواب و جزا کا وعدہ کیا کیونکہ ہر انسان دو عالموں میں سے کسی ایک عامل اور محرک کی اساس پر کام کرتا ہے، یا تو وہ جلب اور کسب منافع کے لیے ہوگا یا پھر خطرات اور نقصانات سے محفوظ رہنے کے لیے۔ جیسا کہ ایک انسان فقر و افلاس سے بچنے کے لیے تجارت کرتا ہے، ایک طالب علم دانش و کسب کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ وہ اپنی جہالت کو دور کرے جو اس کے کمال کی راہ میں حائل ہے، اسی طرح انسان اطاعت و بندگی نہیں کرتا مگر اجر و ثواب کے لیے، عذاب و عتاب کے خوف سے نافرمانی سے بچتا ہے۔ اسی حکمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اطاعت پر ثواب رکھا، یعنی اجر و ثواب اطاعت اور اختیار کی جزا ہے۔ کیوں اور کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اعمال کے لیے جزا اور سزا مقرر کی ہے تاکہ وہ گناہوں کی زندگی سے بچیں اور اچھے اعمال بجا لائیں اور اپنے انجام میں جنت کو پائیں۔ اگر وہ نافرمانی کریں گے تو دوزخ جیسی سزا پائیں گے، اور اگر وہ نافرمانی سے بچیں گے اور اچھے اعمال بجا لائیں گے تو اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد آپ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے بعد دو شہادتوں کو اپنی مبارک زبان پر جاری فرمایا تھا۔ توحید کے بعد رسالت پر لب کشائی فرمائی۔ سب سے پہلے اپنے والد گراں قدر کی شائستہ عبودیت پر گفتگو کی، ان کی نبوت کی عظمت و عظمت پر گفتگو کی۔ آپ نے پہلے یہ بیان کیا کہ وہ اپنے خدا کی عبادت و بندگی میں اپنی مثال آپ تھے، انہیں عبادت خداوندی میں سیر تکامل حاصل تھا، خضوع اور خشوع میں ان کا کوئی بھی ثانی نہیں تھا۔ یہ وہ مرتبہ ہے کہ جسے انسان اپنے اختیار سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس امر سے سبھی واقف ہیں کہ نبوت کا مرتبہ کوشش اور کاوش سے حاصل نہیں ہوتا، وہ اللہ کا اپنا انتخاب ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنی والد گرامی کی رسالت کا اعتراف کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں اپنی مخلوق کی طرف ارسال کیا۔ نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کلمہ رسالت مقدس کلمہ ہے، لیکن ہمارے زمانے میں حق و باطل، صحیح اور سقیم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی طرف بھیجنے سے قبل انہیں منتخب کیا۔ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ تھے۔ اس کی شرح یہ ہے کہ جس طرح ہم کثیر لوگوں میں سے اسے چنتے ہیں جو شائستہ اور کامل ہوتا ہے، اللہ نے عالمین میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اس امر کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے جیسے ہمارے سامنے مختلف اقسام کے سینکڑوں تعداد میں پھل اور میوے ہوں، ہم اس پھل کو اٹھاتے ہیں جو تازہ ہو، میٹھا ہو، شیریں ہو، اپنی خواص کے اعتبار سے امتیازی شان والا ہو۔ اسی طرح آفریدگار ہستی نے حضرت محمد بن عبداللہ کو اپنی نبوت کے انتخاب سے قبل انہیں اپنے تمام بندوں میں سے چنا، کیونکہ خدا کے علم میں تھا کہ وہ اس کی رسالت اور نبوت کی اہلیت رکھتے ہیں، ان کے اندر جہاد اور دعوت اللہ کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں، ان کی ذات پرشکوہ کی اہل ہے۔ حالانکہ ایسے مواقع پر کسی شخصیت کو آزمائش اور امتحانات کی بھٹیوں میں گزارا جاتا ہے اور پھر اس کو یہ عہدہ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ جب رسالت کا بوجھ ان کے کندھوں پہ رکھا جائے گا تو پھر وہ اس سنگین بوجھ کو بھرپور ذمہ داری کے ساتھ اٹھائیں گے۔ بی بی آگے فرماتی ہیں کہ ان کی تخلیق سے قبل ان کا نام تجویز فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنانے سے قبل مصطفیٰ بنایا۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کو اس وقت برگزیدہ بنایا اور ان کا نام رکھا کہ جب حضرت آدم کی تخلیق ہی نہیں ہوئی، اس کی تمام
مخلوق ابھی پردہ غیب میں تھی۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس نے کتنے انسانوں کو پیدا کرنا ہے، تمام مخلوق ملک عدم میں تھی اور وہ خارج میں موجود نہیں تھی۔ اس جملے کی تفسیر اس سے پہلے والا ہی جملہ ہے۔ تمام مخلوق ابھی پردہ وحشت میں مستور تھی، پھر بھی محمد ابن عبداللہ کے تذکرے موجود تھے۔ کسی چیز کی انتہا اس کے حدود ہوتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابھی مخلوق اپنے وجود سے بہت بعید تھی، یعنی معدوم تھی۔ حضرت محمد اللہ کے عطا کردہ علم سے حوادث زمانہ اور مقدرات دنیا کو خوب جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے انجام کار کو خوب جانتا ہے۔ وہ اپنے پیغمبر کی رسالت کے عواقب سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ انہوں نے اپنی خدا بخش صلاحیتوں اور اخلاق حمیدہ اور صفات جمیلہ سے متصف ہوتے ہوئے کس طرح اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا ہے، اس لیے اس وقت خاص کے لیے انہیں رسالت عطا کی، کثرت کے ساتھ اس حوالے سے احادیث موجود ہیں۔ پس اس مقام کے بعد سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے خطاب کا رخ دینی اور فکری انحطاط کی طرف موڑا۔ آپ نے فرمایا کہ پس پیغمبر خدا نے امتوں کو دیکھا کہ وہ مختلف اقسام کے ادیان میں محدود ہیں، جیسے یہود، نصارہ، مجوسی، دہریے، زندیق، کافر، بت پرست وغیرہ، جنہوں نے امتوں کو فرقہ بندی اور فرقہ پرستی میں تقسیم کر رکھا ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے آتش پرستی شروع کر دی اور اس کی مراقبت میں کمر بستہ ہو گئے۔ اس سے آپ کی مراد مجوسی تھے، جنہوں نے آگ کو مقدس سمجھتے ہوئے ان کی عبادت شروع کی۔ انہوں نے آتش کدے بنائے تاکہ آگ کبھی بھی بجھنے نہ پائے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں سیاسی اور اقتصادی عقیدتی بت سازوں، بت تراشوں نے پتھروں یا لکڑی یا دوسری بتوں کے بت تراشے بنائے۔ وہ انہیں اپنے گرجا گھروں میں رکھتے تھے اور ان کے سامنے جھکتے تھے اور سجدہ ریز ہوتے تھے۔ پھر بی بی فرماتی ہیں حالانکہ وہ اللہ کی معرفت کے باوجود اس کا انکار کرنے والے ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی نعمت جاننے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ہر صاحب دانش یہ خوب جانتا ہے کہ ہر موجود کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کی برکت سے کفر و شرک اور جہالت و جنایت کی تاریکی کے 22 بادلوں کو رفع دفع کیا۔ جی ہاں، رسول اسلام نے اپنی روشن دلائل سے ثابت کیا کہ شرک، بت پرستی، آتش پرستی اللہ کی وحدانیت سے انکار ہے اور اللہ کا انکار کفر ہے۔ حضور ان گمراہ کن عقائد کو صفحہ ہستی سے ختم تو نہیں کر سکے، لیکن یہ ثابت کیا کہ اسلام اور قرآن برحق ہے اور نجات بخش ہیں۔ ان کے سوا باقی تمام عقائد باطل اور بے اساس ہیں۔ بی بی کا اس کے بعد جملہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے قلوب سے چرا بہام باتوں کو دور کیا اور لوگوں پر مخفی اور مستور اور مشکل امور کو آسان کیا، جیسے توحید اور نشر کے عقائد۔ رسول اللہ سے قبل لوگ اس مسائل اور حقائق سے آگاہ نہیں تھے۔ اللہ نے اپنے رسول کی برکت سے اپنے بندوں پر مشکلات آسان کی۔ رسول اللہ کی بعثت سے قبل لوگوں کی آنکھوں پر شرک اور کفر کی ظلمتوں کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے اپنے رسول کے نور سے ظلمتوں کو ہٹایا، عقل کے اندھوں کو روشنی دی۔ اسی طرح بی بی آگے کہتی ہیں کہ رسول نے انسانیت کی ہدایت اور ارشاد کے لیے قیام کیا۔ آپ نے وہ علامات نصب کی کہ جو حق اور حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، توحید اور نبوت اور معاد کا راستہ دکھاتی ہیں۔ پھر بی بی فرماتی ہیں کہ رسول نے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے نجات عطا کی۔ اس وقت کے لوگ ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہے تھے، تاریکی اور گمراہی میں رہتے تھے اور اس دنیا سے چل بستے تھے۔ وہ انسانی تہذیب اور اخلاق سے دور تھے، وہ فردی اور خانوادگی آداب و رفتار سے بے بہرہ تھے۔ اس کا رخ پستی اور رسوائی کی طرف تھا۔ پیغمبر اعظم نے انہیں ہلاکت ابدی سے نکال کر سعادت ابدی کا راستہ دکھایا۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں کہ اندھے پن سے نکال کر دانا اور بینا بنایا۔ جیسے کہ کوئی چیز دکھائی نہ دے، اس کا مجازی معنی ہے کہ ایسا آدمی کہ جو حقائق کا ادراک نہ رکھتا ہو۔ آپ نے اپنی تعلیمات سے ان اندھوں کو بینائی عطا کی۔
پھر آپ کہتی ہیں کہ پیغمبر نے امت کو حقیقی دین کی ہدایت فرمائی۔ یہاں ہدایت کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جس نے راستہ نہیں دیکھا اسے راستہ دکھانا۔ اس کا دوسرا مقصد ہے ہدف اور مقصد تک پہنچا دینا۔ پیغمبر نے ہدایت کے دونوں معانیوں پر عمل کیا۔ انہوں نے قوم کو سعادت کا راستہ دکھایا اور انہیں دنیاوی اور اخروی سعادت کی طرف رہنمائی بھی فرمائی۔ پھر آپ کہتی ہیں سرتاج انبیاء نے لوگوں کو وہ راستہ دکھایا کہ جس میں نہ کجی ہے نہ انحراف ہے، اور وہ راستہ دین اسلام ہے۔ ہمسر خطیب منبر سلونی نے یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے سوز و فراق کی طرف اس جملے سے اشارہ کیا کہ پھر خدائے جہان آفرین نے آپ کی ملکوتی روح کو نہایت ہی صبر و محبت اور میل و الفت سے سرائے آخرت کی طرف اٹھایا۔ آپ کی مبارک و پاکیزہ روح کو کمال سے قبض کیا، خود ان کی خواست اور اختیار پر ان کی روح کو اپنے پاس بلایا، نہ کہ اجباراً۔ اس اختیار سے مراد یہ ہو کہ اللہ نے ان کے لیے آخرت کو اختیار کیا، اس لیے انہیں اس دنیا جہان سے اٹھایا، جس طرح اللہ قرآن میں سورہ ضحیٰ آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے کہ بھرپور یقین کے ساتھ وہ جہان آپ کے لیے اس جہان سے بہتر اور برتر ہے۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ اب میرے والد گرامی اس دنیا فانی کے ہر درد و رنج سے آسودہ حال ہو گئے، یعنی کہ اب وہ تاریک اندیشوں، ثروت و اقتدار کے پجاریوں کی مخالفت، عداوت، اذیت و آزار سے محفوظ ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ کے لیے راحت و سکون کا سامان موت ہی ہے۔ ان کی دنیاوی زندگی جہاد اور مشقت و مشکلات سے دوچار ہوئی۔ پھر آپ کہتی ہیں نیکوکار اور ابرار ملائکہ نے انہیں اپنے حلقے میں لیا ہوا ہے، وہ اعلیٰ علیین کے سفر میں ان کے رفیق سفر ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں پہنچایا۔ رب غفور و غفار کی خوشنودی نے انہیں اپنے دائرے میں لیا۔ اب وہ دنیا اور آخرت کے صاحب اقتدار بادشاہ کے جوار میں آرام پذیر ہیں، اب وہ اس کی ثواب و الطاف کے قریب ہیں۔ میرے والد گرامی پر اللہ تعالیٰ کے درود و سلام۔ وہ گرا قدر ہستی، ان کے نبی اور ان کی وحی کے امین تھے، اور اللہ نے انہیں اپنی تمام مخلوقات میں انہیں ہی مصطفیٰ بنایا۔ اب ہم اس ملکوتی خطبے کا دوسرا حصہ بیان کریں گے کہ جس میں حاضرین مسجد سے خطاب کیا گیا تھا۔ پہلے بی بی کے الفاظ اور پھر بعد میں ہم اس کی شرح بیان کریں گے۔ اے بندگان خدا، تم اس کے حکم کا مرکز، اس کے دین و وحی کے حامل، اپنے نفس پر اللہ کے امین اور امتوں تک ان کے پیغام رسا ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ تمہارا ان پر کوئی حق ہے، حالانکہ تم میں ان کا عہد موجود ہے جسے اس نے بھیجا ہے، اور وہ بقیہ ہے کہ جسے اپنی خلافت دی ہے۔ وہ خدا کی کتاب ناطق قرآن نور سامع اور ضیاء روشن ہے، جس کی بصیرتیں نمایاں اور اسرار واضح ہیں، اس کے ظواہر منور اور اس کے اتباع قابل رشک ہے۔ وہ رضوان الہی کا قائد ہے اور اس کی سماعت ذریعہ نجات ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ کی روشن حجتیں واضح ہوتی ہیں، اس کے روشن فرائض، مخفی محرمات، ظاہر و باہر بینات، براہین کافیہ، فضائل، لازمی تعلیمات اور قابل رخصت احکام کا اندازہ ہوتا ہے، تاکہ تم لوگ کتاب کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی روشن اور روشن گر دلائل پا سکو، اس کے تفسیر و بیان اور مقررات و واجبات کو سیکھ سکو۔ اس نے اپنی کتاب میں موانع رشد و کمال کی نشاندہی کی ہے، ان کے ارتکاب سے ہوشوار کیا ہے، تاکہ اس کے فرامین پر عمل کر کے اپنے آپ کو ساحل نجات پر لنگر انداز کیجیے۔ اس کے بعد اللہ نے ایمان کے ذریعے تمہیں شرک سے پاک و پاکیزہ کیا، نماز کو تکبر و غرور اور خودبینی سے بچنے کا وسیلہ بنایا، زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی، رزق اور روزی کی ارزانی کا ذریعہ بنایا، روزے کو خلوص کے محکم کرنے کا وسیلہ قرار دیا، دین کی تقویت کے لیے حج کرنے کا حکم نازل کیا، عدل و انصاف کی سفارش کی تاکہ قلوب منظم ہوں۔ ہم آل محمد کی اطاعت کو ملت کا نظام اور ہماری قیادت و امامت کو افتراق اور انتشار سے بچنے کا ذریعہ بنایا، غلبہ اسلام کے لیے جہاد کو مقرر کیا، صبر و شکیبائی کو پیروزی اور سرفرازی کا آلہ بنایا، امر بالمعروف میں عوام کے مصالح رکھ دیے، والدین سے حسن سلوک، عذاب سے
تحفظ کی ضمانت ہے، صلہ رحمی کو نمود و افزائش کا وسیلہ، قصاص کو خون کی حفاظت، ایفائے نظر کو مغفرت کا وسیلہ، ناپ تول کو فریب دہی کا توڑ بنایا، شراب خوری کی حرمت کو رد سے پاکیزگی، تہمت سے پرہیز کو لعنت سے محافظت، ترک سرقہ کو عفت کا سبب قرار دیا۔ اس نے شرک کو حرام کیا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو، لہٰذا اللہ سے باقاعدہ ڈرتے رہو، اسلام پر ہی مرنا، اللہ کے آرام کی اطاعت اور اس کی منہیات سے بچتے رہنا، اس لیے اس کے بندوں میں خوف خدا رکھنے والے صرف صاحبان علم و معرفت ہی ہیں۔ اب ہم اس خطبے کی انشاءاللہ کے تشریح اور توضیح کریں گے۔ بطول عذرا نے نبوت کے تذکرے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر گفتگو کی کہ اللہ کے رسول اپنی امت میں ثقلین چھوڑ کر رحلت فرما گئے ہیں، یعنی کہ کتاب اللہ اور اطرت اہل بیت کے جو نبی اعظم کے قائم مقام ہیں۔ آپ نے مسجد نبوی کے حاضرین میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کلمہ عباد اللہ مبتدا اور خبر کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔ آپ نے عباد اللہ کہہ کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا کہ میں آپ سے خطاب کر رہی ہوں کہ تم لوگ اللہ کے احکام کا مرکز ہو، اللہ کے اوامر و نواہی تمہارے سامنے نازل ہوئے اور تم موجود تھے جب اللہ کے اوامر کی اطاعت کرنا اور اس کے نواہی سے بچنا۔ بی بی کہتی ہیں اور تم لوگ اس کے دین اور وحی کے پرچم کو اپنے کندھوں پر اٹھانے والے تھے۔ چونکہ آپ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسان ساز اور عادلانہ سیرت کو دیکھتے تھے، ان کے فرامینوں کو سنتے تھے، اور تم لوگ ہی دین اور آیات قرآنی کے پرچم کو بلند کرنے والے تھے۔ فرشتہ وحی جو تعلیمات لاتے تھے، پیغمبر اسلام تمہیں اس کی تعلیم دیتے تھے۔ پھر بی بی کہتی ہیں کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے امین ہو، تم لوگوں نے دین خداوندی رسول اکرم سے سیکھا ہے، اب تم لوگ ان لوگوں کو سکھاؤ جنہوں نے دین کا علم نہیں سیکھا۔ پھر بی بی فرماتی ہیں کہ تم لوگ ہی ہو کہ جنہوں نے تمام تمدنوں اور آثار و ادوار کی طرف اس دین مبین کی تبلیغ کرنی ہے۔ یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کیونکہ علم و دانش نسل در نسل اور اثر در اثر چلتی ہے۔ تم لوگ پیغمبر کے معاصر ہو، تم لوگوں نے ان کی جان فضا اور روح پرور باتوں کو سنا ہے، ان سے انسان ساز اور سعادت آفرین تعلیمات سیکھی ہیں، تو اب تم لوگوں پر واجب ہے کہ ان مطالب، ان مفاہیم اور ان کے نجات دہندہ سیرت اور روش کو دوسری نسلوں تک پہنچاؤں، کیونکہ اس رسالت کی سنگین ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے۔ پھر بی بی کہتی ہیں تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارا ان پر کوئی حق ہے، حالانکہ تم میں ان کا عہد موجود ہے اور وہ باقی ہے کہ جسے اپنی خلافت دی ہے۔ پیغمبر نے اپنی امت کو اپنی امانت پیش کی، اس امانت کی حفاظت آپ لوگوں پر واجب ہے۔ ان تین چھوٹے جملوں کو اکثر اس خطبے کے راویوں نے خطبے کا جز قرار دیا، لیکن یہ تین جملے اضطراب سے خالی نہیں، شاید کلام میں کچھ حصہ حذف ہے۔ اس خطبے کے اکثر شارحین نے ان جملوں کا ذکر کیا اور سبھی نے اس کے مختلف معنی کیے ہیں، لیکن ان جملوں کا مقصود اور مفہوم یہ ہے کہ رسول نے تم لوگوں سے ایک عہد لیا تھا، جس عہد کا ایفا تم پر واجب ہے۔ انہوں نے تم میں اپنا بقیہ چھوڑا ہے، وہ ان کی طرف سے تمہارے لیے خلیفہ ہے۔ بقیہ کا معنی ہے کہ انسان کے اپنے خاندان میں چھوڑے ہوئے آثار اور لوازم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر نے تمہارے درمیان حقائق چھوڑے کہ جو امت اسلامیہ کے حوائج کو پورا کرے۔ بعض نسخوں میں ہے کہ یہ جملہ اس مشہور حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اطرت اہل بیت، یہ دونوں کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچے۔ آپ نے اس مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو یادگاروں میں سے ایک یادگار قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں بیان کیا۔ آپ کہتی ہیں کہ اللہ کی کتاب ایک ناطق قرآن ہے، قرآن نور فروزہ ہے، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہر حقیقت کی
توضیح کرنے والی ہے، ایک ایسے انسان کی طرح کہ جو پر وضاحت گفتگو کرتا ہو۔ آپ کہتی ہیں ایسا نور ہے کہ جو افشاں ہے، یعنی اس کی روشنی دھیمی نہیں ہے، اس کی ذو فشانی سے پوری کائنات روشن ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ اس کی دلائل و براہین واضح ہیں، یعنی توحید، نبوت، امامت، حشر و نشر کے دلائل روشن اور واضح ہیں۔ جو لوگ قرآن کی منطق کے عارف ہیں وہ دلیل اور مدلول اور علت و معلول کی مناسبت کا معنی اور فہم رکھتے ہیں، اس طرح کہ قرآن میں مختلف جگہوں پر اس کا ذکر ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ قرآن کے اسرار آشکار اور نمایاں ہیں، اس کے ظواہر کامل طور پر آشکار اور جلوہ گر ہیں۔ قرآن کے راستے کے راہرو پیروکار ان کو لوگ رشک اور حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ قرآن مجید سے عشق رکھتے ہیں، اس کی اتباع میں زندگی کا سفر طے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی اور اخروی عزت عطا کرتا ہے۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ قرآن کی اتباع اللہ کی خوشنودی اور رضوان کی طرف رہبری کرتی ہے۔ قرآن کو دل کی گہرائی سے سننا نجات کی ضمانت ہے۔ عزیزان، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور چپ چاپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہ قرآن میں ہی بیان کیا گیا ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ قرآن مجید کی برکت سے واجبات معلوم ہوئے، قرآن مجید کے وسیلے سے محرمات خدا کیا ہیں یہ معلوم ہوئے۔ کتاب اللہ کے دلائل اور براہین روشن اور واضح ہیں اور انہیں کسی تشریح اور تعویل کی ضرورت نہیں۔ اس کے متشابہات ان ہستیوں کے ہاں معلوم ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہیں۔ اللہ نے اخلاقی اور انسانی احکام اپنے قرآن میں بیان کیے، اپنے بندوں کو ان کے اپنانے کی دعوت دی، ان کے انجام پذیر ہونے پر اپنے ہاں ثواب رکھا۔ وہ صرف استجابی احکام ہیں، نماز روزے کی مانند احکام نہیں۔ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ کچھ احکام قرآنی واجب ہیں اور کچھ اختیاری اور استجابی۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ انہیں بجا لائیں یا پھر نہیں۔ اس کے بعد آپ کہتی ہیں کہ اللہ نے اپنے قوانین اور احکام اپنے بندوں پر مقرر فرمائے ہیں۔ یہاں پر شرائع شریعت کی جمع ہے، اس سے مراد قوانین ہیں، وہ قوانین کے جن کی اتباع اللہ نے اپنے بندوں پر واجب قرار دی۔ اہل لغت کے نزدیک شریعت کا معنی پانی کا گھاٹ ہے جہاں سے لوگ پانی حاصل کرتے ہیں، وسائل سے دریا وغیرہ کو عبور کرتے ہیں۔ اس جملے سے سیدۃ النساء العالم کا مقصود یہ تھا کہ قرآن مجید ہی کے وسیلے سے اس ملکوتی خطبے میں آپ نے اپنے خطاب کا رخ اسلام کے فلسفے کی طرف کیا، اسلامی قوانین اور احکام کے فوائد کی تشریح فرمائی کہ اسلامی احکام حکمت و دانش سے خالی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو خود بینی، غرور و تکبر جیسی روحانی بیماریوں کا علاج قرار دیا، اس لیے کہ نماز کو واجب کیا تاکہ تم لوگ ان بیماریوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف ہو جاؤ۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ نے زکوٰۃ کو جان کی پاکیزگی اور تزکیے کے لیے مقرر کیا، یعنی زکوٰۃ کا معنی ہی تزکیہ نفس انسانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روزے کو خلوص کے استحکام کا وسیلہ بنایا۔ بعض اوقات انسان نماز ریاکاری کے لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ اسے نماز گزار سمجھیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کہیں پر بھی ریاکاری کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حج اور اپنے گھر کی زیارت کو دین مستقیم کے استحکام کے لیے مقرر کیا، یعنی اللہ نے حج میں بے پناہ دنیاوی اور معنوی فوائد رکھے کہ جو صرف فریضہ حج کی ادائیگی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں قلوب کو آپس میں مربوط کرنے کے لیے عدل کا حکم نافذ کیا۔ عدل و انصاف ایک معاشرے میں تسبیح کے دھاگے کی مانند ہے۔ عدل و انصاف کا قیام صرف حکمرانوں، فرمانرواؤں اور قاضیوں کا کام نہیں، بلکہ معاشرے کے ہر فرد پر واجب ہے کہ وہ اپنی زندگی عدالت کے روح فرزا عمل کے سائے تلے بسر کرے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اطاعت اور فرمانبرداری کو ملت اسلامیہ کے لیے ایک نظام مقرر فرمایا ہے۔ امت مسلمہ کی ترقی اور اصلاح کے لیے ایک نظام کا ہونا ضروری ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح
اور متقی بندوں کی اطاعت واجب قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صالح ترین اور صاحب تقوی بندگان ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ نے ہماری امامت اور رہبری کو انتشار پراگندگی سے بچنے کا ایک وسیلہ ٹھہرایا ہے۔ خاتون جنت نے اپنی اس گفتگو سے ائمہ اثنا عشر کی امامت کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ اللہ نے جہاد کو اسلام کی عزت و سربلندی کے لیے واجب کیا۔ عزت و غلبہ طاقت و قوت کے بغیر حاصل نہیں۔ طاقت کا مظاہرہ مسلح لشکر سے ہوتا ہے اور مسلح لشکر اپنی شجاعت اور شہامت سے اپنی ہیبت پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ صبر و شکیبائی کو پیروزی اور سرفرازی کا آلہ بنایا۔ صبر و شکیبائی کا مظاہر ان امور میں ہوتا ہے کہ جو ناقابل برداشت اور ناپسندیدہ ہوتے ہیں، جیسے فقر و افلاس، مرض، قرض، قید و بند کے مصائب۔ اس طرح کی دوسری مشکلات اور مصائب ان میں مبتلا انسان یہ سمجھے کہ خدا کی مرضی اس میں ہے اور اس حال میں صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ بارگاہ خداوندی میں تسلیم اور رضا کی ایک عظیم منزلت رکھتی ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ امر بالمعروف کے نظام میں عوام کے مصالحے رکھ دیے گئے ہیں، یعنی اللہ نے ہر مکلف پر اس کی طاقت اور قدرت کے مطابق لازم قرار دیا ہے کہ وہ جس معاشرے اور ماحول میں رہ رہا ہے نیکی کا حکم دے۔ اور دختر پیغمبر کی گفتگو سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے والدین سے حسن سلوک کو رب کے فیض و غضب سے محفوظ رکھنے کی علامت گردانا۔ پھر آپ نے کہا کہ صلہ رحمی کو عدد و افزائش کا وسیلہ قرار دیا۔ سیدۃ النساء العالمین نے اس خطبے کے آخری چند سطروں میں یہ فرمایا تھا کہ انسان صلہ رحمی کرے، قصاص کے خون کی حفاظت کرے، ایفائے نظر کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، شراب خوری کی حرمت کو رج سے پاکیزگی کے حوالے سے بتایا تھا، تہمت سے پرہیز کو لعنت سے محافظت کے طور پر بتایا تھا، شرک کو حرام گردانا تھا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ بی بی نے فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرتے رہو، اسلام پر مرو اور اپنے ایمان کی خاص حفاظت کرتے رہو۔ اور اختتام آپ نے اس جملوں پر کیا کہ اللہ نے شرک کو حرام کیا ہے تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو۔ شرک ایک عظیم ترین ظلم ہے۔ شرک کفر کی ایک قسم ہے اور حق ستیزی ہے۔ بندگان خدا پر واجب ہے کہ وہ شرک سے بچیں اور اللہ کی خالصانہ عبادت کریں اور لوگوں کے حقوق کی پاسداری کریں۔ سیدہ عالم نے اس مقام پر اپنے خطبے کے اس حصے کو قرآن کی اس آیت کی تلاوت کے ساتھ مکمل کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کہ پس اللہ سے باقاعدہ ڈرتے رہو اور جب بھی مرنا اسلام پہ مرنا۔ اسی طرح سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں ہے، اس لیے اس کے بندوں میں سے خوف خدا رکھنے والے صرف صاحبان علم و معرفت ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیدہ عالم کے جان فضا خطبے کا تیسرا دور کہ جو انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی اگلی آڈیو میں پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس آڈیو کو اختتام پذیر کروں، میں دوبارہ سے یہ بات بتانا چاہوں گی کہ میں نے اس کتاب کی صرف اور صرف مختصراً ایک سمری کی ہے۔ ٹوٹلی ایک لفظ میں نے اس کتاب کا نہیں پڑھا ہے۔ بہت لمبی کتاب ہے، طولانی ہے۔ عموماً لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی بڑی آڈیوز بناتی ہیں، اس کے لیے مجھے اس کتاب کو مختصراً بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کتاب میں کیا کیا مطالب ہیں۔ اپنے لحاظ سے جو میں نے مطالب چنے، جس میں میری خدا نے مدد کی، وہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو بہت خاص چیزیں ہیں ان سب کو کور کیا جائے، جن کی ریپیٹیشن ہے، یعنی ایک ہی اندازاً بتا رہی ہوں۔ جیسے ایک ٹاپک ہے اخلاق کا اور اس کے حوالے سے 15-20 حدیثیں ہیں، تو میں نے 1 یا 2 کو چنا، باقی کو میں نے چھوڑ دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے۔ الحمدللہ کہ ہماری یہ نشست یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنے، ان کی اطاعت اور محبت کو دل میں زندہ رکھنے اور دین اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو
نور ایمان سے منور کرے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آتی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا، اور اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔